बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, भारत की रियासत कांप जाती है जब ला इलाहा कहने वाले डट जाते हैं। वो एक बुरहान वानी हो या सैयद गिलानी हो या नाना की लाश पे बैठा हुआ एक मासूम 3 साला अयाद हो। भारत के जुल्म के आगे ना कभी अहले ईमान झुका था, ना अब झुका है और ना ही आगे कभी झुकेगा। अहले ईमान ना कभी तलवारों से ज़ेर हुए हैं और ना बंदूकों से खौफज़दा हुए हैं। ये बात साबित हो रही है और आगे भी साबित होती रहेगी। चंद रोज़ कबल दुनिया ने फिर देखा, कर्नाटक में एक निहत्ती लड़की तकबीर की तासीर से हिंदू बनियों, दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के आगे डट गई। सैकड़ों बदमाश मिलकर भी एक निहत्ती लड़की को खौफज़दा ना कर सके, इसे हिजाब हटाने पर मजबूर नहीं कर सके, इसके बढ़ते हुए कदम नहीं रोक सके। इंतहा पसंदों के खिलाफ डट जाने वाली इस बहादुर बेटी बहन को मैं सलाम पेश करता हूँ। दर्द दिल रखने वाले मुझ समेत तमाम अहले ईमान इस मासूम मुस्कान के साथ खड़े हैं। गुज़श्ता महीने कर्नाटक के स्कूल में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका गया। बाद में फिर 2 मज़ीद तालीमी इदारों में पाबंदी आयद कर दी गई, जिस पर मुसलमान तलबा ने मुजाहरे किए और इस पर आइनी हक मांगा तो इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमान तालबात पर हमले शुरू कर दिए। इन्हें हर जगह तज़हीक का निशाना बनाना शुरू कर दिया और इस वक्त पूरी रियासत में कशीदगी है। मुसलमान मुजाहरे पुरतशद्दुद हो रहे हैं, पर मोदी सो रहा है, क्योंकि जब मुसलमानों के सर कटेंगे तभी तो गुजरात के कसाई की सियासत चमकेगी। हिजाब का मुकदमा कर्नाटक हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। हिजाब की आईनी हैसियत ज़ेर बहस है कि आया ये दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद सेकुलर जमहूरियत में मजहबी इम्तियाज़ और मुनाफरत की कोई गुंजाइश हो सकती है। एडवोकेट जनरल ने कर्नाटक की अदालत को बताया कि हिजाब के मामले में कानून के पाबंद होंगे, जज्बात पर नहीं चलेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि वहाँ ना इंसानियत देखी गई, ना कानून देखा गया, वहाँ सिर्फ नफ़रत और नफ़रत है। अफसोस कि दुनिया खामोश है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केस के फैसले तक कॉलेज में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच का कहना था कि तालबात हिजाब पाबंदी के खिलाफ केस का फैसला आने तक तालीमी इदारों में हिजाब ना पहने। मुसलमान तालबात ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस की जल्द समाअत की इस्तदा की है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत कर्नाटक हाई कोर्ट में होनी चाहिए। नाज़रीन, अब तो समझ आने लग गया है कि दुनिया में इंसान कम 2 टांगों वाले जानवर ज़्यादा हैं जिनके सीनों में दिल नहीं, मफादात धड़कते हैं। दूसरी जानिब भारत में कलअदम तहरीक तालिबान इंडिया TTI का क़याम ऐलान कर दिया गया है। नामालूम मकाम पर एक मीटिंग के बाद TTI ने एक ट्विटर पैगाम में भारत में कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। भारत में मुसलमानों के निकाब पर पाबंदी के मामले पर बढ़ते हुए एहतजाज और इसमें शामिल होने वाली बैनुल अक़वामी आवाज़ों ने मोदी हुकूमत की अक़लियत मुखालफत फाशिस्ट पॉलिसीज़ को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। एन उस वक्त भारत में TTI के क़याम का ऐलान भी सामने आया है। TTI रॉ का एक नया प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए मोदी हुकूमत को दबाव से निकालने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इससे पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी रॉ ने ही मुनज़्ज़म किया था और इस पर इसकी भरपूर माली, अस्करी और फ़नी मावनत की थी। रॉ ने TTI को मुनज़्ज़म करके लॉन्च किया है ताकि रियासती दहशतगर्द कार्रवाइयों से एक कवर मिल सके। TTI के ज़रिए आने वाले दिनों में निहत्ते भारतीय मुसलमानों के खिलाफ खून की होली खेली जाएगी और इसके साथ साथ
پاکستان کو ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جائے گا. دہشت گردی کو فروغ کے لیے نیا پروجیکٹ خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث بنے گا، جس کا نقصان پورے خطے کے پرامن باشندوں پر ہوگا. ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے. میرے ساتھ ہیں یشفین جمال، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور میرے ساتھ ہیں حسن اسلم شاد، آپ انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. جل صاحب، جس طرح میں نے اپنی بات انٹرو میں بتایا، یہ جو سب کچھ کرناٹک کے اندر ہو رہا ہے، جو ہندوستان کے اندر پردے کو لے کر یہ جو ہماری معصوم سی ایک بہن بیٹیوں کی طرح کی مسکان ہے، جس طرح اس نے وہ کھڑی ہوئی اس تمام ذہنی بیمار لوگوں کے سامنے، اور اس کے بعد یہ لوگ کورٹ کے اندر گئے ہیں، اور اب کورٹ کی طرف سے ابھی کہا گیا ہے جب تک اس کا پورا فیصلہ نہیں آتا پردہ نہیں ہوگا. مسلمان جو لڑکیاں ہیں وہ پردہ نہیں کریں گی جب تک فیصلہ نہیں آتا. سر، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس پوری سچویشن کو جو ہندوستان کے اندر ہے اس وقت؟ دیکھیے، حیرانگی کی بات ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ ہو. دیکھیے، میں جب 71 میں مجھے قید کر کے لے کے جایا جا رہا تھا، جنوری 72 کی بات ہے یہ، تو کلکتہ کے پاس ایک اسٹیشن ہے بردوان، وہاں پہ ٹرین رکی اور میرے ساتھیوں نے میری ڈیوٹی لگائی کہ تم کسی طریقے سے سنتریوں کی آنکھ بچا کر ہمارے لیے کھانا ڈھونڈ کے لاؤ. میں جب نکلا باہر تو میں نے ایک فیملی دیکھی جو پاجامہ اور پہنے ہوئے تھے، جو مرد تھے ان کے ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی. تو مجھے شک پڑا کہ یہ مسلمان ہیں. تو میں نے تھوڑی بہت بنگالی جو سیکھی ہوئی تھی، میں نے پاس گزرتے ہوئے بنگالی میں ان سے کو بات کی. تو انہوں نے مجھے نہ صرف رسپونڈ کیا بلکہ جواب بھی دیا مجھے. تو میں جب ان سے پوچھا کہ آپ اس کے اندر زار و قطار روک کیوں رہے ہیں، یہ جنوری 72 کی بات ہے. بردوان یہاں سے اگر آپ لاہور سے شروع ہوں تو تقریباً آپ کو 5 دن اور 6 راتیں لگیں گی پہنچنے کے لیے ٹرین پہ. وہاں پہ اتنی دور ہے. وہاں پہ سر ان کا پاکستان سے صرف اتنا ہی تعلق تھا کہ وہ مسلمان تھے اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. ان کا جو جواب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس نے کہا جی کہ جب تک پاکستان مضبوط تھا تو ہمیں کوئی فکر نہیں تھی، ہندو ہم سے ڈرتے تھے. آج جب پاکستان دو لخت ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، تو ہندو ہمیں جینے نہیں دے گا. میں جنوری 72 کی بات کر رہا ہوں آپ سے، اور اس کے بعد سے جو بھی ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ میرے لیے اچھمبا نہیں ہے. یہ تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے، یہ ضرور میں حیران ہوں اس بات پہ. بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیے، بھارت نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کیا، اگر پاکستان نہیں ہوتا تو بھارت بھی نہیں ہونا تھا. ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی چٹان ہے جو ان کے ہر ارادے کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور یہ وہ مسلمان ہیں جن کا وہ بوجھ لے کے چل رہے ہیں گزشتہ تقریباً 1000 سال سے. کیونکہ اس سے پہلے یہ برہمن زائنزم، عام طور پہ میں کہتا ہوں ہندوتوا سے زیادہ خطرناک چیز جو برہمن زائنزم ہے، جو انسان کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ان کی ہولڈ تھی ہندو معاشرے پہ ٹوٹلی. راجے مہاراجے کوئی اور تھے لیکن ہولڈ ان لوگوں کی تھی. ہر طرح سے یہ اس معاشرے کو کنٹرول کر رہے تھے. oppression was at its very best. انسانوں کو انسان نہیں سمجھ رہے تھے یہ لوگ. 60% ہندوؤں کو خود یہ انسان سمجھنے سے انکاری تھے اس میں. تو جب مسلمانوں کا یہاں پہ آنا ہوا، ان لوگوں کا زور آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بالکل تقریباً اس حد تک ہو گیا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وجود میں آ گیا. اب یہ لوگ دوبارہ ٹاپ پر آئے ہیں یہ، اور مودی کو لاہے اس لیے کیا تھا. آپ بھول جائیں الہ آباد میں جتنے اس نے قتل کیے، جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، اس کو لایا اسی لیے کیا تھا. بگ منی ان انڈیا، برہمن منی اینڈ دی برہمن زائنزم، کہ مسلمانوں کا یہاں سے نام و نشان مٹانا ہے. اور مسلمانوں کو یا تو جس طریقے سے یہ کووننٹ آف سربز ہے، اگر کبھی آپ کے پڑھیں تو اس میں انہوں نے بڑے واضح لکھا تھا، یہ جب سربیا میں مسئلہ ہوا تھا، ٹھیک، کہ مسلمانوں کو یا تو کنورٹ کرنا پڑے گا، یا یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا، یا ان کو ختم کر دیا جائے گا. بالکل صحیح. یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں ہو رہا ہے. بالکل صحیح، چمبا نہیں ہے یہ. بالکل صحیح. یشفین، آپ کی طرف میں آتا ہوں. ایک معصوم بچی مسکان تکبیر بلند کر رہی ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہ جو ہندو بنیے تھے، دہشت گرد تھے، انتہا پسند، یہ سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ مسلمان بیٹی نہیں گھبرائی، اور کسی جگہ پر ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں دیکھی. جتنے بروٹلی
یہ ہندوستانی یہ جو مائنڈ سیٹ تھا، ہندوتوا مائنڈ سیٹ تھا، یہ وہاں پر ہم نے ایگریویٹ ہوتے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر. اتنا ہی میرے خیال میں اسٹرانگ ریبٹل مسلمانوں کی طرف سے بھی وہاں پر آیا ہے. ڈو یو ایگری آن دیٹ؟ دیکھیں ریبٹل کی تو جہاں تک بات ہے منصور، وہ ایک انسیڈنٹ تھا، ایک جگہ پر ہوا، ایک تعلیمی ادارے کے باہر. وہاں پر جیسے آپ نے بالکل درست کہا کہ ایک بہت ہی بہادر بچی جس نے وہاں پر اس وقت جرأت کا مظاہرہ کیا اور اس نے اپنی آواز بلند کی، اور وہ ایک انسیڈنٹ تھا ون آف، جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی پاور ہے، ایک اس طرح کا ایک انفلوئنس ہے جو سوشل میڈیا انجوائے کرتا ہے کہ وہ ہم نے دیکھا کہ وائرل ہو گیا، اٹ وینٹ آل اکراس دا ورلڈ. وہ جو ویژولز ہیں وہ بہت ہی پاورفل ہیں. لیکن یہ ایک میں سمجھتی ہوں یہ وائرل ہونے والی جو بات ہے یہ ایک ون آف انسیڈنٹ ہے جو وائرل ہوا. اگر ہم یہ کہیں کہ کلیکٹیولی مسلمان وہاں پر تگڑے ہو رہے ہیں، اسٹرانگ ہو رہے ہیں، ان کی آواز سنی جاتی ہے یا سنی جا رہی ہے، تو میں اس سے تو اتفاق نہیں کرتی ہوں. وہ جیسے بھی جنرل صاحب نے کہا اور بہت رائٹلی کہا کہ یہ اس طرح کی جو سپریشن ہے یہ تو وہاں پر بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، یہ تو ان کا پرانا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان میں تیزی آ رہی ہے. یہ ایک انسیڈنٹ تھینکفلی اس لیے جو اس کے مطلب ایک جو اچھی بات ہوئی ہے اس انسیڈنٹ کے ساتھ وہ یہ کہ زیادہ بڑے لیول پر اس چیز کو آپ نے دیکھا کہ یہ ہائی لائٹ ہوئی ہے، انٹرنیشنلی جو ہے وہ کنڈیم کیا گیا ہے. انڈیا کو ریاکشنز ہم نے دیکھا کہ آ رہے ہیں، دو تین جو بڑے امپورٹنٹ ریاکشنز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک امریکی سرکاری ادارے کی طرف سے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا گیا بہت اسٹرکٹلی. اور یہ جو جنرلی حجاب کو لے کر ایک وہاں پر ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو مسلمان خواتین ہیں وہ اپنا سر کور نہیں کر سکتی، چہرہ کور نہیں کر سکتی، اس کو لے کے کنڈیم کیا گیا ہے کہ یہ ریلیجس لبرٹیز کے خلاف ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت کا جو ایک بڑا ٹپیکل سا اسٹبن ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، اس پر کوئی بھی بات نہ کرے. لیکن ایز لانگ ایز کہیں پر کوئی بات ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پازیٹیو ہی بات ہے. باقی جیسے جنرل صاحب نے بات کہی ہے وہاں پر جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے پہلے بھی اور جیسے کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں الارمنگ ضرور ہے. 250 ملین مسلمان بھارت میں بستے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا فگر نہیں ہے. اور اگر وہاں پر اس طرح کی سپریشن ہوگی ان کے ساتھ تو آئی ڈو ناٹ سی کہ یہ بات کہاں پر جا کے رکے گی. لیکن میں ایک بات ضرور اس کامنٹ کو ختم کرنے سے پہلے کہوں گی کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ ریلیجس ایکسٹریمسٹ اور فاسسٹ گورنمنٹ لا کر جب بٹھا رہے تھے انڈینز اپنے سر کے اوپر، تو اس وقت ان کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ جو اتنے سال لگا کے شائننگ اور انکریڈیبل انڈیا اور پتہ نہیں کو ایگزسٹ کرنے والا انڈیا اور ملٹی ریلیجس اور ملٹی کلچرل انڈیا کا جو ایک کریٹ کیا تھا ہوا، وہ کس طریقے سے بیٹھے گا، اس بات کا احساس ان کو اس وقت ہونا چاہیے تھا. ہم لوگ تو یہاں پہ فرام دس سائڈ آف دا بارڈر اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ اتنا خوش مت ہوں، مودی اگر آئے گا پاکستان کے لیے کسی بھی اور ملک کے لیے وہ ٹربل بعد میں ہوگا، وہ پہلے آپ کے اپنے لیے مسئلہ اور مصیبت ہوگا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے وہ بھارت کو کس طریقے سے کھوکھلا کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. حسن میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کیونکہ انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ بھی ہیں. کرناٹک ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا کہنا ہے کہ طالبات حجاب پابندی کے خلاف کیس کا فیصلہ آنے تک تعلیمی اداروں میں حجاب نہ پہنے. فیصلہ آنے تک وہ نہ پہنے اور اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا یہ کس طرف کی ڈائریکشن ہے؟ کیونکہ شاید لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اب یہ بچیاں جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں چلی گئی ہیں. آلریڈی سپریم کورٹ میں جب یہ گئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ ہائی کورٹ اس کو اٹینڈ کرے گا. لیکن یہ جو فیصلہ ابھی پورا فیصلہ نہیں آیا کہ فیصلہ آنے تک آپ حجاب نہ لیں، تو مین ایشو ہی حجاب کا ہے وہاں پر. تو جی منصور تھینک یو. دیکھیں قانون کے بارے میں آپ کو کچھ 1-2 چیزیں بتا دوں. قانون جو ہے نا اس کو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے، کون اس کو اپلائی